अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आपको तस्बीर टीवी पर खुश आमदीद कहेंगे। हुज्जाज कराम की रहनुमाई का सिलसिला जैसे कि जारी है और हुज्जाज कराम अब रवाना हो चुके हैं अपने मुक़द्दस सफ़र के लिए। फ़्लाइट्स जाना शुरू हो चुकी हैं। तो पूरा साल हमने आपकी रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा। हमारे साथ पॉडकास्ट में उलमाए कराम तशरीफ़ लाते रहे और आपको हज के मनासिक, अरकान, वाजबात और फ़राइज़ के मुतल्लिक़ जो है वो आपकी रहनुमाई करते रहे। इसके अलावा जितने भी इंतज़ामी अमूर थे वो भी आपको बताए। चूँकि अब हज का वक्त करीब आ चुका है तो दोबारा आपको तमाम मसाइल को बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप हज को अच्छे तरीके से सीखें। आप जब हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं तो इसको सीख कर जाएँ। अल्लाह करे आपको 100 हज नसीब हों, लेकिन जो पहला हज आप करने जा रहे हैं ये आपका फ़र्ज़ी हज है। तो इसको अच्छी तरह सीख कर जाएँ ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे और आपको अल्लाह करीम की जानिब से हज मबरूर नसीब हो। खुद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर असदुल्ला ख़ान साहब। आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर शरीक होते रहते हैं। और डॉक्टर आसिम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती आसिम शेख साहब आप को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं इब्न उमर इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा जी। डॉक्टर साहब, हुज्जाज कराम की फ़्लाइट्स जाना शुरू हो चुकी हैं और वो लम्हा आ चुका है जिसका हुज्जाज कराम बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। बल्कि कई लोग तो ये है जो सारी ज़िंदगी इस मुक़द्दस सफ़र के लिए इंतज़ार करते हैं। अब जब वो जा चुके हैं, सबसे पहले फ़्लाइट्स जो हमारी हैं वो मदीना की हैं हुज्जाज कराम की। तो मदीना जब पहले 15 दिन हुज्जाज कराम जाएंगे, ख़ास तौर पे उनसे मुतल्लिक़ा एक छोटा सा मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हुज्जाज कराम मदीना तशरीफ़ लेकर जाएंगे उनके लिए मदीना के आदाब के मुतल्लिक़ा अगर कुछ थोड़ी सी आप रहनुमाई कर दें, खुसूसन जब वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर हों और मस्जिद नबवी में हाज़िर हों, तो किन आदाब का जो है वो ख्याल रखें? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। जो हुज्जाज किराम अभी गए हैं वो मदीना मुनव्वरा में होंगे और क्या खुशकिस्मती है। हदीस में आता है कि जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफ़ारिश भी करते हैं। तफ़सील में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ से जो लोग सलाम करने जाते हैं मदीना मुनव्वरा में, तो वो ऐसे जा रहे होते हैं जैसे नौज़ु बिल्लाह हम कोई एहसान कर रहे हैं कि हम हुज़ूर के पास तशरीफ़ ले गए हैं। ये तो उनकी करम नवाज़ी है कि हमें कबूल फ़रमाया। तो इसलिए वहाँ के एक-एक चप्पे के साथ सीरत के वाक़यात जुड़े हुए हैं, उनको उसकी याद को ताज़ा करना होता है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप जा रहे होते हैं तो एक तरफ आपने ज़हन के अंदर ये इस्तेहज़ार करना है कि उनके हमारे ऊपर क्या एहसानात हैं। दूसरी तरफ अपने बिहेवियर को देखना है कि उसके बदले में हमने क्या किया है। तो लाज़मी बात है कि हमें तो उस पे एहसास शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा होगी कि उसके बाद फिर हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होगा। और इसी शर्मिंदगी, अदब और उनके इज़्ज़त के मिले-जुले जज़्बात के साथ हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। दरबार में जाएँ। पूरे मदीना मुनव्वरा में भी जब जाएँ तो उसी अदब का लिहाज़ रखें। ख़ास तौर पे जब सलाम पेश करने जाएँ तो देखें, अगर आपने रोज़े की जालियों को देखना है तो आपके मोबाइल से जो आप तस्वीरें निकालते हैं उससे ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं, उससे ज़्यादा बेहतर मनाज़िर आपको मिल सकते हैं। मदीना मुनव्वरा का अपना चैनल है क़नातुस सुन्नह नबविय्या, उसको आप देखते रहें। अगर सारा आपको दिन आप देखें, सारा दिन हाँ, देखें, कोई कोई मसला नहीं। पाबंदी नहीं है। लेकिन वहाँ जाके फिर इस तरह की चीज़ों में लग जाना कि तस्वीर और वहाँ से लोगों को कॉल करना कि जी मैं ये सलाम पेश कर रहा हूँ और फिर नाम लेते हुए, तो ये अच्छा, बिल्कुल उसमें एक नामुनासिब और है। चीज़ मैंने खुद कई दफ़ा वहाँ पे ऑब्ज़र्व की है कि लोग अक्सर अपनी फैमिलीज़ को वीडियो कॉल में हाँ, ले लेते हैं और वो ख़वातीन जो है ख़वातीन वो स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह। और पीछे आने वाले जितने भी हुज्जाज हुँ, कराम हैं जो रोज़े पे हाज़िरी के लिए जा रहे हैं तो वो सब उनको भी वो उनकी नज़र भी पड़ रही तो होती है। बहुत ही तो नामुनासिब हाँ, है ये ये, नामुनासिब इसलिए इसका हरकत है। ख़्याल रखना चाहिए। दूसरा, अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर एक चीज़ मैंने भी नोट की है, अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जब हुज्जाज कराम बाबुस्सलाम से दाखिल होते हैं तो वो अपने जूते अपने हाथों में उठा लेते हैं। जी, अक्सर मैंने देखा है कि वो जब हाथों पे उठाते हैं तो वो जूते उनके हाथ में ही होंगे और जब सलाम के लिए जब वो वहाँ पर हाज़िर होते हैं तो वो हाथ उठा रहे होते हैं, साथ वो जूते भी हुँ, लहरा रहे होते हैं। तो एक तो मेरे हिसाब से इसकी भी का हुँ, हुज्जाज कराम को एहतियात करनी चाहिए। और फिर जब बाबुल बकी से बाहर निकलते हैं तो उस वक़्त वो जूते बहुत ज़ोर से ज़ोर से। पटक रहे होते हैं ज़मीन पर। तो ये भी एक एक इसमें बेअदबी एक ही ये है। ज़हन में रखना चाहिए कि जूते आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि वो ज़मीन इतनी गर्म होती है। हुँ। अगर आप जूते कहीं और छोड़ के बगैर जूतों के जाएँगे, तो जब आप बाबुल बकी से निकलेंगे, तो उस तरफ बगैर जूतों के जूते, चलना हाँ, मुश्किल होता गर्मी है। की शिद्दत तो होती है। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप जूतों को किसी शॉपर में डाल दें, उसको कमर के साथ लटका दें या बाएँ हाथ में इस तरीके से रख दें कि आप दाएँ हाथ से सलाम करें, जूते आपके हाथ में ना हों।
اور پھر حضور کی زندگی میں جو ان کے مجلس میں حاضری کے آداب تھے، حضور کے رحلت فرمانے کے بعد بھی وہی آداب ہیں، نہ زور سے بولنا چاہیے، نہ زور سے جوتے رکھنے چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اکیلے چلا جائے. پہلے اگر آپ کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو طریقہ سکھائے ٹھیک ہے، اس کے بعد اکیلے آپ جائیں اور سلام کے ان الفاظ کو بھی یاد کر کے اور کسی کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ادب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی عاصم صاحب یہ بتائیں کہ حجاج کرام اب کیونکہ روانہ ہیں اور فلائٹس مدینے کے بعد مکہ کی طرف بھی جائیں گی، تو جو مکہ میں حجاج کرام آئیں گے تو پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا ہے. اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس پہ ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کر چکے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ جب حج کا احرام حاجیوں نے باندھنا ہے، جب حج کا وقت قریب آئے گا تو وہ اپنی تیاریاں کیسے کریں گے، کس دن اپنا احرام باندھیں گے، اور جو شروعاتی تیاریاں ہیں وہ کس طرح کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ حج کے دن تو مخصوص ہیں، یعنی 8، 9، 10، 11، 12، 13واں آپشنل ایک دن ہے، تو دن تو مخصوص ہیں حج کے، لیکن احرام اس سے تھوڑا سا پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے. یعنی لازمی نہیں کہ اپنے 8 ہی کو احرام باندھنا ہے، آپ 7 کو بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کچھ آئے تو 6 کو بھی احرام باندھ سکتے ہیں، بلکہ حج قران والے تو پہلے سے ہی احرام کے اندر ہوتے ہیں جس وقت وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حج کے احرام کی، حج کے دنوں کی بات کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ عام طور پر حج کے دن تو 8 ذی الحج کو شروع ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہمارے ہاں جو وہاں پہ طریقہ کار ہے نارملی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے کہ حجاج کرام 7 ذی الحج کی شام کو، یعنی 8 کی جو رات ہوتی صبح ہونے سے پہلے ہی، وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ سے آگے مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں نا اپنی تیاری پہلے سے مکمل ہو. یعنی آپ کو 7 تاریخ کو کسی بھی وقت نکلنا پڑ سکتا ہے، مغرب کے بعد آپ کو نکلنا پڑ سکتا ہے، عشاء کے بعد آپ کو نکلنا پڑ سکتا ہے، رات کو 2 بجے نکلنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کی پہلے سے تیاری مکمل ہو. اب تیاری کی اس میں 2 طرح کی تیاری، ایک تو انتظامی تیاری ہیں جو آپ نے پہلے سے اپنی چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں، تو اس میں یہیں سے نا پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ آگے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہ بہت نا جیسے ٹرانزیشنل جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اپنے پاس ایک ٹرانزٹ ہوتا ہے، آگے آپ نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. آگے جتنے بھی مقامات ہیں، منی ہے یا پھر مزدلفہ ہے یا عرفات، تو سارے اس طرح کی جگہیں ہیں، پراپر وہاں پہ کوئی ہوٹلز نہیں ہیں. تو اس سے سب سے پہلے تو آپ کو ہلکا پھلکا رہنے کا پہلے سے انتظام کرنا ہے کہ مجھے وہاں پہ ہلکا پھلکا رہنا ہے، سامان جتنا میں اٹھا سکتا ہوں کیری کر سکتا ہوں، لے جا سکتا ہوں، ہر وقت سہولت میرے پاس موجود نہیں ہے. اس طریقے سے اپنا سامان پہلے سے اس اعتبار سے کہ جو سامان آپ آرام سے کندھے پہ اٹھا کے کم از کم 5، 7، 8، 10 کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں، اتنا سامان اپنے پاس رکھیں. یعنی ابھی کہہ سکتے بہت اسینشیل قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے پاس تیاری کر کے رکھیں گے. اس کی مثلا جیسے ایک جوڑا ریکمینڈ کیا جاتا ہے کپڑوں کا رکھ لیں، ایک اضافی احرام رکھ لیں، بالکل پانی کی بوتل رکھ لیں، وہ ضروری ہے. مزدلفہ کے لیے ایک چٹائی رکھ لیں، ایک بغیر خوشبو کے صابن رکھ لیں، اور ڈرائی فروٹس کچھ لے لیں، کچھ ڈرائی فروٹس کھانے پینے کی چیزیں بوقت ضرورت کے لیے ہو. اور اس کے علاوہ خواتین کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک اضافی عبایا رکھ لیں. اس کے علاوہ کچھ چیز اگر جوتا بھی ایک جوتا اضافی رکھ لیں. ایک چیز بہت ضروری ہے جس کو میں اکثر اس کی بہت تاکید کرتا ہوں، ایک اسپرے بوٹل ضرور ساتھ رکھیں. ہاں، اسپرے بوٹل بہت ہی زیادہ وہاں پہ آپ کی حرز جان ہے، آپ کو ویسے اپنے لیے بھی اور دوسرے حاجیوں کے دوسروں کے لیے بھی کام راحت کا باعث بنتی ہے. جب آپ ان پہ سپرے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. بلکہ وضو پہ بہت جگہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وضو میں بہت کام آتی ہے. یعنی پانی آپ کو ہر جگہ دستیاب نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے وضو میں، تو اسپرے بوٹل آپ کو بہت کام آتی ہے وہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو حاجی نے جب تیاری کرنی ہے، حج کا احرام باندھنا ہے، اس سے پہلے ضروری کیا اقدامات ہیں جو اسے کرنے چاہیے؟ اس میں ایک چیز آج کل نسک کارڈ بھی لازمی رکھنا ہے. نسک کارڈ بہت ضروری ہے. ہاں، نسک کارڈ جو ہے وہ بیگ میں لازمی، ایسا نہ ہو کہ آپ کو چلتا کر دیا جائے بعد میں پھر آپ عربی آپ کو آتی نہیں ہے. ایسے وہ اس کا میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ اس میں ناظرین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو انتظامیہ وہاں پر آپ کی مکتب کی انتظامیہ آتی ہے، معلم کی طرف سے جو افراد آتے ہیں، وہ ایک تو بینڈ باندھتے ہیں آپ کو، اور پھر آپ کو نسک کارڈ دیتے ہیں، اور پھر جب آپ کو بس میں سوار کرتے ہیں مینا سے تو وہ ہر ایک کا چیک کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں. اسکین کرنے کے بعد بس میں سوار ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو سوار کرنے کے بعد بس کے دروازے کو سیل کر دیتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی اس میں اتر نہ سکے، اور پھر وہ سیل جا کے عرفات میں ہی کھلتی ہے، تو اپنا مینا میں کھلتی ہے. تو اسی طرح مینا سے بھی حاجیوں کو جب وہ لے کے جاتے ہیں تو اب اس بس کو بھی سیل کر رہے ہیں تاکہ عرفات جاتے ہوئے راستے میں کسی کو وہ پک نہ کرے. تو وہ انتظامیہ اچھے طریقے سے اس کو نسک کارڈ کو آلٹرنیٹ دوسرا وہ بھی آپ کے فون کے اوپر بھی بار کوڈ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے نسک ایپ میں اس چاہ رہا تھا کہ جیسے غسل ہے، ناخن تراشنا ہے، اس قسم اس کے کا مسائل. یہ ہے کہ جب 8 ذی الحجہ کو جب آپ احرام باندھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ
حرم کے اندر سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، مسجد حرام کے اندر سے آپ اپنے ہوٹل سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور جنرلی ہوٹل حرم کے حدود کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو حرم کے حدود کے اندر سے ہی آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بتائیں کہ عزیزیہ حدود حرم میں جی ہے، عزیزیہ حدود نسیم حرم میں ڈسٹرکٹ یہ بھی حدود یہ بھی حرم میں حدود ہے، حرم میں ہے، اور بتا قریش وہ بھی حدود یہ حرم بھی ہے، بتا، تو آلموسٹ سارے کے سارے حاجی جو ہیں سارے وہ ہوٹل جو ہیں ٹھیک نا ہے وہ تقریباً حدود حرم میں ہے۔ تو حدود حرم سے ہی آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ نے غسل کر دینا ہے، جسم سے غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں، ناخن کاٹ دینے ہیں، اور اب چونکہ آپ کو شاید 4-5 دن آگے غسل کا بھی اچھی طرح سے موقع نہ ملے، تو اس لیے صابن خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس احرام سے پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کر لیں، صفائی وغیرہ کر لیں۔ اس وقت خوشبو والا صابن اس استعمال کر خوشبو والا سکتے ہیں؟ صابن استعمال کر سکتے ہیں، جسم کے اوپر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، احرام کی چادروں پہ نہیں لگا سکتے، باقی جسم کے اوپر کوئی باڈی اسپرے ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز جو ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھنا ہے، وہ احرام کی چادروں میں ہی بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، اور یہ نیت تو ہم عربی میں کہتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حج بہت ہی ایک مشکل عبادت ہے، اور آگے آپ نے 5 دن مسلسل چلنا ہے، تو اس میں ہر وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس لیے آپ نے اس دعا کے علاوہ بھی آسانی کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے، آپ کی طرف سے قبول فرما دیں، آپ کو کوئی اپنی مشکل زبان پیش نہ میں ہے، اپنی بے شک، زبان میں آپ دعائیں ٹھیک ہے۔ مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ کہنا ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جیسی آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ احرام کے سٹیٹس میں آ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہیں وہ صحیح، ساری آپ اب پر حرام احرام ہو کی جاتی پابندیاں ہیں، لاگو ہو اب چکی ہیں۔ احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد پھر آپ نے آگے چیزیں اچھا سٹارٹ اس کرنی میں ہیں۔ ایک بات یہ بتائیں مفتی صاحب کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ بس میں سوار نہ ہو جائیں، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ احرام باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کئی گھنٹے 6-6 7-7 8-8 گھنٹے بس کا انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ بس میں سوار ہوں اس وقت آپ نیت کریں احرام کی، کیا یہ ریکمینڈڈ ہے یا وہ ہوٹل میں بھی جب کر لیں تو احرام باندھنے کے بعد نیت کر لیں؟ اچھا، احرام کی جو آپ کے اوپر پابندیاں لاگو ہوتی ہیں صرف نیت سے نہیں ہوتی، ٹھیک بلکہ ہے، نیت کرنے کے بعد جس وقت آپ تلبیہ کہتے ہیں اس وقت احرام کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ جیسے مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ پہلے وہ باقی سارے کام تو پہلے والے کر لیں، اور آپ زبان سے نیت بھی کریں، دعا بھی کریں اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو آسان کر دیجئے، اور آپ ویسے بھی دعا کرتے رہیں، لیکن احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی جب آپ تلبیہ کہیں گے۔ تو جب آپ بس میں بیٹھ جائیں، بس حرکت کر پڑے، تو اس وقت آپ تلبیہ کہنا چاہیں تو بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، تاکہ جو بیچ کا ٹائم ہے نا، جیسے آپ نے کہا کبھی کوئی بہت لمبا سٹے ہو جاتا ہے تو اس میں تاکہ آپ ان پابندیوں کے اندر نہ رہیں۔ صحیح۔ اچھا یہاں پر ناظرین کی ایک رہنمائی میں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب آپ بس میں سوار ہوں اس وقت صبر اور تحمل سے، آرام سے، جلد بازی نہ کریں، بزرگ حضرات جو ہیں ان کو پہلے موقع دینا چاہیے، نوجوانوں کو صبر کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ جو میپس وغیرہ کو سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو عزیزیہ ہے اور منی کا فاصلہ 2 سے 3 کلومیٹر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی بس بہت جلدی جا رہی ہے، ہم صبح پیدل چلے جائیں گے یا ٹیکسی میں چلے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکسی وہاں تک آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جو پیدل جانے والے حضرات ہیں ان کے لیے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں مکتب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ عام آدمی کے لیے مکتب ڈھونڈنا وہاں پر آسان نہیں ہوتا، ایک ہی طرح کے راستے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے مناظر ہوتے ہیں، تو یہ آپ کوشش کریں کہ اپنے مکتب کی بس کے اندر ہی جائیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے مکتب کے باہر اتاریں اور آپ وہاں سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ اس میں ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ وہ جو آپ نے گوگل میپس کا ذکر کیا نا، بس میں گوگل میپس کو آپ پوری طرح 100% فالو بھی نہیں کر سکتے، کہ وہ انہوں نے بیچ سے راستہ بند کیا راستے ہوگا، بند وہ کیے ہوئے گوگل کے تو علم میں نہیں ہے کہ وہ راستہ بند ہے، تو جو راستہ آپ کو 3 کلومیٹر کا نظر آ رہا ہوگا ہو سکتا ہے وہ اصل میں 6 کلومیٹر کا یا 7 کلومیٹر کا ہو۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب منی کے اندر ہم پہنچتے ہیں، حجاج کرام پہنچیں گے، اب وہ ہوٹل سے روانہ ہو گئے تلبیہ پڑھتے ہوئے، جیسے ایک تو ہم حرم میں جب داخل ہوتے ہیں تو حرم میں جب عمرہ کے آغاز سے جا کے اس وقت تلبیہ بند کر دیا جاتا ہے، تو جب حج کے لیے ہم جا رہے ہیں تو اس وقت تلبیہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا عرفات، منی، مزدلفہ تمام مقامات پہ تلبیہ جاری رکھا جائے گا؟ اچھا، اس تلبیہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو 8 ذی الحجہ کو حجاج عرفہ میں نہ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار لوگوں کو پہلے بھی بٹھا دیا جی جاتا ہے، تو اس میں اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں نے کل ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک دن پہلے یا رات کو روانہ کر دیا جاتا ہے تو انتظامی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں تعاون کر دینا چاہیے اور چلے جانا چاہیے۔ دوسری بات جو تلبیہ کا آپ نے پوچھا، تو حج کا جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ تلبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو تلبیہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم نماز میں تکبیر کہتے ہیں نا،
یعنی جو بھی آپ پوزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ تکبیر کہتے ہیں. اسی طرح حج کے دوران جو بھی آپ پوزیشن چینج کریں گے تلبیہ پڑھیں گے, لفٹ میں چڑھیں گے تلبیہ, بس میں چڑھیں گے تلبیہ, اتریں گے تلبیہ, کہیں جائیں گے تلبیہ, ہر جگہ پہ آپ نے تلبیہ کہنا ہے. یہ آپ نے منی میں بھی کہنا ہے, یہ مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی, مزدلفہ سے واپسی میں بھی. اور جب آپ 10 ذی الحجہ کو پہلی رمی کریں گے جمرے کی, اس کے ساتھ تلبیہ بند ہونا ہے, تو اس وقت تک مسلسل آپ نے یہ تلبیہ کہتے رہے. کہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب حجاج کرام اپنے خیمے میں پہنچ گئے, اب انہوں نے خیمے میں قیام کیسے کرنا ہے اور کون سی نمازیں ادا کرنی ہیں, اور اس میں ایک اور رہنمائی, چلیں آپ یہ بتائیں کہ خیمے میں پہلے جب پہنچنا ہے تو انہوں نے اپنا بستر وغیرہ اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے, اور وہاں پر قیام میں کیا مصروفیات ہوں گی حجاج کرام کی جو پہلے ہیں عرفہ سے پہلے؟ عرفہ سے یہ اس میں ہمارے حجاج کرام عام طور پہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خیمے میں پہنچتے ہیں نا, تو سب سے پہلے کسی جگہ پہ جا کے وہ ڈیرا جما لیتے ہیں, اور نہ کسی مریض کا خیال رکھتے ہیں, نہ کسی بوڑھے کا خیال رکھتے ہیں, اور وہ کارنر پلاٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں اپنے. تو اس میں صبر اور تحمل کا کرنا, برداشت کرنا چاہیے. اور کوئی جھگڑا وغیرہ بھی اس میں ہوتے ہیں جگہ کے انتخاب میں, میں نے ادھر بیٹھنا ہے حجاج کرام, تو اس لیے ایک تسلی تو یہ رکھیں کہ آپ کو جگہ مل جائے گی. دوسرا ہے کہ اگر جگہ نہ بھی ملی تو کون سا آپ نے وہاں پہ مہینے گزارنے ہیں. ایک رات اگر آپ نے کسی کا دل رکھنے کے لیے کسی اپنے بزرگ کو جگہ دے دی تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کر دیں گے. تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ حج کے اندر جھگڑنا نہیں چاہیے. اور چونکہ عام طور پہ لوگ جھگڑتے ہیں تو اسی لیے اسی گناہ سے روکا گیا ہے. اس لیے ایک تو اس بات کا انتخاب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے اس دن کو کیسے گزارنا ہے, اس کے لیے پہلے سے آپ نے اس کے لیے وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے. آپ پہلے سے ہی تیاری ہو کہ مثال کے طور پہ آپ پہنچ گئے 8 ذی الحجہ کی رات کو, اب اگلے دن ہو سکتا ہے آپ کو رات کو جانا پڑے, تو اگر 24 گھنٹے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے سونا کتنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ سو گئے کہ جب میں جاگ گیا تو نہیں, آپ کا ٹائم معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے ہزار دفعہ تلبیہ کہنا ہے. صحیح, 100-200 کا کام نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ آپ اللہ نے آپ کو بلایا ہے تو مبارک سفر ہے. آپ یہ کہ میں نے اتنے ہزار دفعہ تلبیہ کہنا ہے, اتنے ہزار دفعہ کلمہ کہنا ہے, اتنے ہزار دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, باقی تسبیحات کرنی ہے, اتنے پارے تلاوت کرنی ہے, اس کے بعد اتنی دیر نیند کرنی ہے. پھر بھی آپ کے پاس, اور آپ نے موبائل کو بالکل یا تو بند کر دیں, اور اگر ضروری ہے تو جو جتنی اسینشل ضرورت ہے آپ کی اتنی مقدار میں ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ جو ہے نا اپنے ساتھ کسی سیرت کی کتاب کو لے جائیں اور اپنے اس سفر کو سیرت کے ساتھ جوڑ دیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیمے کے اندر ایک ایک بستی میں اور ایک خیمہ بستی میں ایک ایک خیمے میں جاتے تھے, حجاج کرام کو دعوت دیتے تھے. تو وہاں پہ آپ اپنے مسلمان بھائی جو آئے ہوتے ہیں, کچھ اور ممالک کے بھی لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں, ان کو دعوت بھی دیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, دوسروں کے کام آئیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو بزرگ ہیں آپ اسی کے کام آئیں, باقی بزرگوں کے کام آئیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز اس پہ آپ آگے بات بھی کریں گے کہ آپ مسجد خیف جانے کی کوشش نہ کریں اگر وہ آپ سے دور ہے, لیکن اس چیز کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ تو آپ کا ٹائم نیند میں, ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں اور ڈیٹا کو استعمال کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہی بدنصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ بھی آپ اس طرح کے واحیات قسم کے کاموں میں لگے ہوئے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حجاج کرام نے منی کے اندر جو پہلا دن قیام کرنا ہے وہاں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, اور کب رخصت ہونا ہے منی سے, اور نمازیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ وہ ادا پڑھیں گے یا جو ہے وہ قضا نماز پڑھیں گے, سفر قصر کی یا قصر یا پوری نماز پڑھیں گے, تو اس متعلقہ رہنمائی فرمائیں. اس میں ایک تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں وہاں ایک وہ نمازیں ہیں کہ ایک تو معمول نماز تو معمول کی چیز ہے نا, آپ کو کہیں پہ بھی آپ کو نمازیں تو ساری کی ساری پڑھنی ہے, اس کی فرضیت وہی ہے جو عام دنوں میں وہ مینا کے اندر بھی وہی فرضیت موجود ہے. تو عام طور پہ جو سنت کا طریقہ تھا اس کے مطابق ہم یوں ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک حاجی فجر کی نماز حرم میں پڑھ کے گیا ہے. اگر ہم یہ ایزیوم کریں پھر تو ظاہر ہے اس کو 5 نمازیں مینا کے اندر اس کے لیے پڑھنا سنت ہے کہ اس دن کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر یعنی 9 ذی الحج کی فجر یہاں بھی پہ وہاں پڑھ لے. معذرت میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ اکثر لوگ اس چیز پہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے صبح فجر پڑھنے کے بعد ہی جانا ہے, اور مکتب والے مغرب کے بعد عشاء کے بعد لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس متعلقہ کیا حکم ہے وہ بھی بتا دیجیے. یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ 7 ذی الحج کو اگر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ 7 ذی الحج کی شام کو اگر وہ انتظامی وجوہات کی بنا پہ آپ کو مینا لے کے جاتے تو آپ کو اس کے اوپر انسسٹ نہیں کرنا, ضد نہیں کرنی کہ نہیں ہم نے یہاں سے فجر پڑھ کے ہی جانا ہے, بلکہ انتظامی ضروریات کے تحت آپ ایسا کر سکیں. اسی طرح مینا کے اندر بھی اگر کیونکہ انتظامی چیزیں ہیں, وہ بعض اوقات آپ کو عشاء پڑھنے کے بعد عرفات لے کے چلے جائیں گے, فجر پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا مینا کے اندر, تو اس پہ ضد نہیں کریں, انسسٹ نہیں کرنا, بلکہ انتظامی طور پہ جیسے وہ چیزیں چل رہی ہیں آپ ساتھ ساتھ وہاں پہ چلتے رہیں گے ان کے ساتھ. اور یہ جو 5 نمازیں ان کو قصر کرنا ہے یا مکمل پڑھنی, اس کا تعلق مینا سے نہیں ہے, اس کا تعلق بنیاد طور پہ اس بات سے کہ وہ بندہ مسافر ہے یا مقیم ہے.
یعنی اگر تو وہ مکہ مکرمہ پہلے سے آیا ہے اور اس کا قیام 15 دن ہو یا اس سے زیادہ بن رہا ہے تو ظاہر وہ بندہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہے، تو وہ نماز مکمل کرے گا، وہ مینا میں بھی مکمل کرے گا، وہ عرفات میں بھی مکمل کرے گا، وہ حرم میں بھی جب تک وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ اچھا، اس میں اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پایا جاتا ہے، کیونکہ میں پورا سال اس سے متعلقہ حجاج کرام کی رہنمائی میں مصروف رہتا ہوں، حجاج کرام کے سوال بھی میرے پاس بہت آتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں یہ وہم رہتا ہے کہ مینا، عرفہ، مزدلفہ کیا یہ مکہ کا حصہ ہیں یا نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا قیام تو مکے میں ہے، تو عرفات تو مکہ کے اندر نہیں ہے، تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، تو اس متعلقہ بتایا کہ کیا یہ سب مکہ کی حدود میں ہی ہیں؟ اچھا، عرفات کا تو اس سے کوئی لینا دینا اس لیے کہ عرفات میں آپ نے رات تو گزارنی نہیں ہے، یعنی سفر میں ہونے یا نہ ہونے کا تعلق تو اس بات سے کہ آپ نے جہاں پہ رات گزارنی ہے، تو وہ لے دے کہ آپ کے پاس مینا کی جگہ بچتی کہ مینا جو ہے وہ مکہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ صحیح۔ کیونکہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مینا بالکل ایک الگ بستی تھی، مکہ مکرمہ بالکل الگ تھا اور بہت فاصلہ تھا دونوں جگہوں میں، دونوں بالکل الگ الگ جگہ شمار ہوتی تھیں۔ لیکن ریسنٹلی اب ایسا ہو کہ آبادی بڑھتی گئی، یعنی شہر بڑھتا ہے، ایسے مکہ بھی بڑا ہوتا گیا، تو اب مینا بالکل مکہ کے ساتھ مل گیا اور پورا ایک ہی شہر بن چکا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب مینا ہو یا مکہ وہ ساری ایک ہی جگہ شمار کی جاتی ہے، یعنی اب ایک حاجی اگر مکہ مکرمہ گیا تو مکہ اور مینا کے اس کے حج کے دن سارے ملا کے بھی اگر 15 دن یا اس سے زیادہ بن جاتے ہیں تو اس کو ہم مقیم ہی کنسیڈر کریں گے اور وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ البتہ اگر اس سے کم شارٹ پیکج والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سفر کی نماز ادا کریں گے وہاں؟ نہیں، اتمام مکمل نماز پڑھیں گے۔ اگر 15 سے زیادہ، اگر 15 سے زیادہ، جیسے شارٹ حج والے ہیں تو وہ پھر شارٹ حج والے عمومی طور پہ، ہر کسی کی صورت حال مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ شارٹ پیکج والے جو ہوتے ہیں ان کو وہ مسافر ہوتے ہیں، مقیم نہیں ہوتے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی ترتیب ایسی بنی کہ شروع میں وہ 10 دن مکہ میں رہا، پھر اس کے بعد 7-8 دن مدینہ چلا گیا، یا پھر اس کے واپس ہے تو 12 دن مکہ میں رہ کے پھر اس کی واپسی ہے، 30 دن کا پیکج اس کا، تو وہ بھی مسافر ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔ تو ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مینا کا کچھ حصہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے کیا گیا ہے جگہ کی کمی کی وجہ سے، اور مزدلفہ کے کچھ ایریے کو جو ہے وہ مینا کے اندر شامل کر کے اس کو نیو مینا کا نام دیا گیا ہے، تو اکثر حجاج کرام اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم مینا کی بستی کے اندر قیام پذیر نہیں ہیں، تو ہمارے خیمے جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر ہیں، تو ان حجاج کرام کے لیے کیا آپ ہے وہ شریعت حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، اس میں جو مینا ہے، مینا کے 2 حصے ہیں، ایک مینا قدیم کہلاتا ہے، ایک مینا جدید کہلاتا ہے۔ تو جو مینا جدید ہے وہ بیسیکلی مزدلفہ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو حجاج کرام ٹھہرے ہوتے ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جیسے اگر آپ کسی جگہ پہ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے اندر 2000 لوگوں کی گنجائش ہے اور آپ باہر جماعت میں شریک ہو گئے، تو چونکہ آپ اسی جماعت کا حصہ ہیں تو اس لیے آپ کو مسجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح حرم سے باہر اگر کسی جگہ پر صفیں جا رہی ہیں اور آپ روڈ پہ کھڑے ہو گئے تب بھی آپ کو حرم کی مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پورے حجاج جہاں پہ جمع ہیں تو وہاں پہ جو حجاج وہاں پہ ہوں گے ان کو مینا کا ثواب بھی ملے گا اور وہ مینا کے اندر ٹھہرے ہوئے ہی شمار ہوں گے۔ ویسے ہی اگر کچھ لوگ جو ہیں نا، جو جوان ہیں، جن کے پاس انرجی ہے، وہ مینا کے قدیم حصے میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اب اس طرح کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے کے اوپر بہت سختی پابندی کی گئی ہے، گرمی کی شدت میں غیر ضروری ادھر ادھر جانے سے بھی اور اس انرجی کو آپ نے بچانا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو جو کام کرنے ہیں 20-25 کلومیٹر بھی آپ کو چلنا پڑ سکتا ہے، تو ابھی اگر آپ وہ ساری انرجی اور اب تھکاوٹ آپ کے اوپر آ جائے، کچھ لوگ جو ہے نا مسجد خیف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کر لینی چاہیے کہ جو آپ کا خیمہ ہے وہیں پر نمازیں پڑھیں، وہیں پر جو ہے نا وہ آپ اپنے سارے اعمال جاری رکھیں اور ادھر ادھر مسجد خیر جائیں۔ جب آپ عرفات سے واپس آ جائیں تیسرے چوتھے دن حج کے، جب آپ کے پاس رمی کے علاوہ کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی تو اس وقت آپ کے پاس اگر آرام سے وقت ملتا ہے آسانی سے، تو آپ مسجد خیف ضرور جائیں، اس کی زیارت کریں، وہاں نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ اس کے علاوہ حجاج کرام کو میں ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ خاص طور پہ واش رومس میں جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتی ہے مینا کے اندر، تو وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کریں، کوشش کریں بزرگوں کو جن کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے یا دیگر بیماریاں ہوتی ہیں ان کو پہلے موقع دے دیں تاکہ وہ فراغت حاصل کر لیں۔ اور خواتین کے لیے خاص طور پر یہ نصیحت کروں گا، مشورہ دوں گا اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، کہ رش کے علاوہ وہاں پر ایک ہی جیسے راستے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے مکتب ہیں، ایک ہی طرح کے باتھ رومز ہیں، تو وہاں پہ لوگ بھی ایک طرح سے، لوگ بھی سب کے کپڑے بھی ایک طرح کے ہیں، سب نے احرام باندھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ۔ سب سے پہلے تو جو لوگ موبائل کو سمجھتے ہیں وہ اپنے گوگل میپ کی لوکیشن، اپنے میپ کی جو ہے وہ مکتب کی سیو کر لیں تاکہ آگے پیچھے ہوں تو ان کو مکتب تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو، ورنہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہیں وہ خدام الحجاج ہیں وہ بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ جائیں کوشش کریں کہ گروپ میں 3-4 خواتین مل کر جائیں تاکہ کسی ایک کو راستہ بھول جائے تو دوسرے کو تو یاد ہو، تو گروپ میں آئے جائیں تاکہ آپ کو آگے پیچھے ہونے کا جو ہے وہ خطرہ نہ ہو۔ مینا کے اندر اگر آپ گم گئے تو پھر آپ کو واپس ملنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ اور مینا میں ایک چیز کا میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ وہاں پہ جو کھانا ملتا ہے نا
وہ آپ کے مکتب کی منتظم کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ آج ہمیں یہ دے دیا اور یہ کیوں ہم نے پیسے اتنے دیے ہیں، اس پر بھی وہ نہ کریں. کھانے میں بہت بحث کرتے ہیں. میں تو جج کرام کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس کے مہمان ہیں. جس میزبان نے آپ کو بلایا ہے آپ اس کی رضا میں راضی ہوں. اس نے آپ کے لیے دال بھیجی ہے، چاول بھیجے ہیں، سبزی بھیجی ہے، جس طرح کا بھی کھانا بھیجا ہے آپ اس کو قبول فرمائیں. آپ ساری زندگی ان کی تمنا کرتے رہیں کہ اللہ کریم آپ کو اس مقام پر آنا نصیب کرے. تو یہاں پر جب آپ آئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی جو عبادات ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ تلبیہ دیکھیں ہم نے کتنا پڑھنا ہے، کلمہ شریف کتنا دفعہ پڑھنا ہے، استغفار کتنا پڑھنا ہے، نمازیں نوافل کتنے ادا کرنے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے حاجیوں کا خیال رکھنا ہے. ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا. وہ عبادت جو ہمارے لیے تو رحمت ہے، ہم کسی دوسرے کے لیے اسے زحمت نہ بنائیں. تو دوسروں کی ضروریات کا اور سہولیات کا بھی خیال رکھیں. میں یہاں پہ ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ جیسے آپ نے واش روم کا بھی ذکر کیا اور کھانے کا بھی ذکر کیا الگ الگ. اب بات یہاں پہ ہر جگہ ہم ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا، چیزیں مینیج کی جاتی ہیں. یہاں پہ ایون واش روم کو بھی اپنے مینیج کرنا چاہیے کہ اگر سارے لوگ نماز کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے وہاں پہ تو بہت بھیڑ بن جاتی ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ 40-45 منٹ پہلے جائیں اسی طرح. بلکہ اس سے بھی اگر آپ اس طرح مینیج کریں کہ جس وقت رش کا ٹائم نہیں ہے، نماز سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر اگر آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کا اہتمام کر لیں. اور بلکہ کھانے کے اندر دیکھیں یہ جو دن ہے نا بہت نقل و حرکت کے دن ہے، اور بہت زیادہ اس میں انسان کو تندرستی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار ہو اور بالکل چاقو چوبند ہو کے رہے. تو کم کھانا اس کے لیے ویسے بھی مفید ہوتا ہے اس وقت کے اندر کہ وہ کم کا لائٹ چیزیں کھائے، کیونکہ ٹریولنگ زیادہ ہے، واک کرنا زیادہ ہے، ہر جگہ واش روم کی سہولت دستیاب نہیں ہے. تو ان چیز پہ بھی انسان کو خود اپنی مینجمنٹ خود پہلے سے دیکھنا چاہیے، پلان کرنی چاہیے چیزیں کہ مجھے کیسے کرنا ہے سارا. دوسرا جیسے 2024 میں حجاج کرام کی کافی شہادتیں ہوئی گرمی کی وجہ سے، تو غیر ضروری اپنے خیموں سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے. ٹھنڈی جگہ آپ کو ملی ہوئی ہے، وہاں پہ کولر ہے یا اے سی کی سہولت ہے، آپ وہیں پہ بیٹھیں اپنی عبادت کریں. غیر ضروری وہاں سے اپنے مکتب سے باہر نہ نکلیں. 2024 میں وہیں پہ تھا حج میں، اسی وقت اس ساری گرمیوں چیزوں کا میں یعنی شاہد ہوں. اچھا، ہم نے ان سارے حالات کو دیکھا. اچھا کچھ لوگ نا سمے وہ کچھ مگر جیسے پہلے سے مینیج نہیں کرتے، پلان نہیں کرتے چیزوں کو، تو بہت دفعہ حادثات ہماری اسی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے گروپ کا ایک صاحب اپنی والدہ کو لے کر آئے، وہ اور ویل چیئر پہ والدہ کو لے کے گئے، مینا کے اندر جا رہے ہیں، اور بالکل سینٹر آف مینا میں لا کے ان کو ایک جگہ پہ سائڈ پہ کیجیے، آپ روکیں میں آپ کی طرف سے کنکری کر مار کے واپس آتا ہوں. اور وہ نہیں، لیکن اتنا کوئی ان کے ساتھ یہ ایک سیڈ سٹوری ہو گئی. لازم بات ہے وہ اس گرمی میں وہاں کو چھوڑ کے چلے واپس آئے اس وقت تک ان کی والدہ ان کو دوبارہ نہیں ملتی، اور خود سمجھ نہیں آئی کہ حیات ہیں یا انتقال ہو گئے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا. بس وہ آپ کی آنکھ سے اوجھل ہوا بندہ تو غائب ہے وہاں پہ، پھر اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. میں اس سے بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کر چکا ہوں. پہلے دن جب رمی جمرات کرنے کے بعد میری والدہ صاحبہ ویل چیئر پہ تھیں اور والد صاحب کو پہلی کبری کے نیچے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس کنڈیشن میں یہ سارے حالات سمجھتا ہوں. میں نے پھر بہت ایمرجنسی میں وہاں پہ کالز کی، ایمبولینس کو کال کی. وہاں پہ آپ کو پتہ لاکھوں حجاج کا ریلا ہوتا ہے. پہلے دن رمی کے تقریباً صبح 10:30 کا ٹائم تھا. تو یہ خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس ویل چیئر تھی. تو باقی حجاج جو تھے گروپ کے، امی کو میں نے ان کے ساتھ چھوڑا اور ابو کو ویل چیئر پہ بٹھایا، اور وہاں سے میں نے گوگل میپ کے ذریعے قریب ایک ہاسپٹل تھا وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ کریم نے ان کے لیے خیر کا معاملہ کیا، آسانی کی، اور صحتیاب ہو گیا الحمدللہ. تو بہرحال مینا کے جو ایام ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ ڈاکٹر صاحب کا جیسے مشورہ ہے کہ اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں، غیر ضروری کہیں بھی نہ جائیں، آرام فرمائیں. آپ 10 ذی الحج کو آپ کی یہ انرجی کام آئے گی جب آپ نے رمی جمرات بھی کرنی ہوگی، آپ کو طواف زیارہ کے لیے بھی جانا ہوگا، آپ کو قربانی بھی کرنی ہوگی، اور دیگر مراحل بھی ہوں گے. تو حجاج کرام آپ کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے. حج کا پہلا دن ہے آج، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. انشاءاللہ حج کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا، پانچواں دن مکمل حج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. مفتی عاصم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر اسد اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بہت شفقت کرتے ہیں رہنمائی کے لیے. جب بھی آپ کو تکلیف دی آپ حاضر ہوتے ہیں. اور ہمارے ناظرین اکرام اکثر پوچھتے بھی ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ آپ دعوت دیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے. حجاج کرام آپ سے ایک درخواست ہے کہ مقدس سفر پر جب بھی آپ جائیں ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں. ڈاکٹر صاحب کو، مفتی صاحب کو، ہماری ٹیم ہے، مسافر خان صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب ہیں، احسان الحق صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں. تو آپ سب ان دوستوں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے. اور مقدس سفر پر جب جائیں تو ہماری بھی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ اللہ کریم آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے سفر کو آسان فرمائے، آپ کو حج مبرور نصیب کرے. آمین.